अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल खून बहा बेस्ड रूड हीरो के साथ वनी बेस्ड नावल आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। तो आज का पार्ट बहुत ही रोमांटिक होने जा रहा है। क्या हीर ऋषभ के हक में फैसला देगी या नहीं, तो चलते हैं आज के पार्ट की जानिब। ऋषभ के दिए गए वक्त के मुताबिक 4 दिन गुजर चुके थे। इन 4 दिन में ऋषभ इनसे बिल्कुल ताल्लुक हो गया था। वो एक कमरे में बिल्कुल अजनबी बनकर रह रहे थे। अजनबी तो वो पहले भी थे, मगर इस अजनबियत में दुश्मनी थी, इंतकाम था, और अब वो यकसर बेगाना हो चुका था। हीर बावजूद कोशिश के कोई फैसला नहीं कर पाई थी। दिल और दिमाग में एक अजीब सी जंग छिड़ चुकी थी। दिमाग उसे वापस जाने का मशवरा दे रहा था ताकि यशब उसके किए गए सलूक की सजा मिल सके, जबकि दिल उसके बरखिलाफ यशब की हमायत कर रहा था। दिल चीख कर उसे यहीं रहने का मशवरा दे रहा था जहां वो शख्स था जिसे उसने अपने बाप और भाई के अलावा एक अच्छे मर्द की हैसियत से सोचा था, वरना उससे पहले तो किसी मर्द ने हीर को इस तरह मुतासिर नहीं किया था जैसे यशब खान अफरीदी ने पहली मुलाकात के बाद उसे बेचैन कर दिया था। जो अब उसका शौहर था, उसका महरम था, जिसे कभी भी इस रूप में देखने की तमन्ना थी। चूंकि एक नामहरम मर्द को सोचना भी गुनाह के जुमरे में ही आता है, इसलिए हीर ने बर वक्त ही अपनी तमन्नाओं को गले में डाल ली थी। मगर अब जिसे भी सही, जिन हालात में ही सही, उसकी ये तमन्ना पूरी हो चुकी थी। फिर क्यों कर वो शख्स से अलग हो पाती। उसे बीबी जान की चंद दिन पहले की गई नसीहतें याद आ रही थी, जिनमें उन्होंने यशब की गलतियों को दरगुजर करके दोनों फैमिलीज में मौजूद रंजिशों को खत्म करने का कहा था। उसे मेहरू की वो बातें याद आ रही थी जिसमें मेहरू ने हीर के सामने यशब की मोहब्बत का इकरार किया था। वो मोहब्बत आज से कई साल पुरानी थी, जिसे वक्त की धूल मट्टी में अटा जरूर गई थी, मगर खत्म नहीं कर पाई थी। वो मोहब्बत जवाब फिर से उसकी मुंतजिर थी, बाहें फैलाए उसे समेटने के लिए तैयार खड़ी थी, मगर वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। इसी कश्मकश में मजीद 2 दिन पर लगाकर उड़ गए। कल संडे था, हीर के फैसला सुनाने का दिन था। यशब बहुत बेचैनी और बेकरारी से एक एक दिन गिनकर गुजार रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि हीर, अगर खुदा न खास्ता हीर ने वापसी का फैसला सुना दिया तो वो क्या करेगा, कैसे करेगा कबूल इसका ये फैसला। और यही कहकर यहीं पर आकर उसका सारा गुस्सा, सारा तनतना झाग बनकर बैठ गया था। अगर मैं खुद के गुस्से पर कंट्रोल करना सीख जाता तो कम से कम आज इतना परेशान तो ना होना पड़ता मुझे। इंसान हमेशा गुस्से में ही ऐसा कुछ कर जाता है जो बाद में उसके लिए अपने ही तकलीफ का बायस बन जाता है। इसीलिए तो हमारे मजहब में गुस्सा हराम करार दिया गया है, ताकि दोनों फरीकैन उसके शर से महफूज रहें। मगर इंसान उस वक्त समझता है ये सब जब उसके अपने हाथ में सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं रहता। ऋषभ का भी यही हाल था। वो हीर के साथ अपने रवा रखे गए सलूक, अपने अमल, अपने गुस्से पर पछता रहा था। किसी ने क्या खूब कहा है, गुस्से में खामोशी के चंद लम्हात पछतावे के 1000 लम्हात से बेहतर होते हैं। मगर ये ऋषभ को अब आया था जब वक़्त उसके हाथ में रेत की मानद फिसल चुका था। काश ईशा लाला का खून शमस ने ना किया होता, काश हीर शमस खान की बहन ना होती, काश मैंने बाबाजान की बात ना मान ली होती, काश मैं अपने गुस्से को काबू में रखकर हीर के साथ वो सब न करता जो कर चुका। ऐसे बहुत से काश थे यशब के पास के, मगर अब वो वक्त नहीं रहा था। वो अपने सारे काश को पूरा कर सकता था। गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। इसलिए इंसान को चाहिए कि हमेशा अपनी हर बात, हर अमल बहुत सोच समझ कर उठाए, ताकि वो बाद में पछतावे का कोई काश न रह जाए। यशब आफरीदी की तरह आज संडे था। हीर के फैसले सुनाने का दिन वो फैसला कर चुकी थी, मगर दिल न जाने क्यों बेचैन सा था सुबह से। अब भी वो हवेली के पिछले अहाते में दरख्त के नीचे बनाए गए पत्थर पर बेंच पर बैठी इसी उदासी और बेचैनी के बारे में सोच रही थी, जब हदीद की आवाज़ उसे हकीकत में खींच लाई थी। चाची, उसने चहकते हुए पीछे से बाजू हीर के गले में डाले। अरे चाची की जान, आप कब आए? हीर ने खुशगवार हैरत से कहते हुए अपने सामने किया। अभी अभी, वो उछला। बताया भी नहीं आने का? मैंने मम्मी से कहा था कि आपको सरप्राइज देंगे। बहुत अच्छा सरप्राइज दिया भाई। हीर ने मुस्कुराते हुए उसके गाल चूमे। मम्मी कहाँ हैं? मम्मी हाल में बीबी जान के पास बैठी हैं और उनसे बात कर रही हैं। तो चलो फिर हम भी वहीं चलते हैं। वो हदीद का बाजू पकड़कर खड़ी हुई। चले। वो चलता कूदता आगे बढ़ गया। काश के लाला से ये शार खान का खून ना होता तो हदीद इतनी सी उम्र में बाप की शफकत से महरूम ना होता। हीर हदीद को देखते हुए अफसुर्दगी से सोचती उसके पीछे पीछे ही हाल में आई। अस्सलाम वालेकुम, हीर मुस्कुरा कर कहती मेहरू के गले लागी। मैं सुबह से ही उदास थी, शुक्र है आप लोग आ गए। अरे भाई, उदासी की वजह? मेहरू ने राजदारी से पूछा। कोई वजह नहीं, वो मुस्कुराती हुई बीबी जान के तख्त
پر ساتھ ہی بیٹھی۔ اچھا اور سنائیں وہاں سب کیسے تھے؟ ہیر کے پوچھنے پر مہرو انہیں وہاں کی باتیں سنانے لگی اور خوش ہو رہی تھی۔ یشب ڈیرے پر تھا جب اس کا سیل بجا۔ بابا جان کا نام دے کر اس نے کال اوکے کی۔ جی بابا جان، سب خیریت تو ہے؟ یشب کہاں ہو تم؟ بابا جان ڈیرے پر ہوں۔ اور پھر بابا جان خیریت؟ آپ نے کال کی جلدی حویلی پہنچو، وہ عجلت میں بولے۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ یشب فکر مند ہوا۔ تم آؤ پھر بتاتا ہوں، بابا جان نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ یشب خان پریشان ہوتا جب اپنے جیپ کی طرف بڑھا۔ اگلے 10 منٹ میں وہ ان کے سامنے تھا۔ کیا بات ہے بابا جان، آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ دلاور خان نے بندہ بھجوایا تھا پیغام دے کر۔ کیسا پیغام؟ یشب ان کی بات پر چونکا۔ ہیر کی بھرجائی کا انتقال ہو گیا ہے، شمس خان کی بیوی کا۔ اوہو، کیسے؟ وہ حیران ہوا۔ یہ تو وہ جانے پر ہی پتہ چلے گا۔ تم ایسا کرو، ہیر کو لے کر فوراً نکلو کیونکہ عصر کے بعد جنازہ ہے اور 2 بج چکے ہیں۔ میں بھی تمہاری بیوی جان کو لے کر جنازے سے پہلے ہی آ جاؤں گا۔ جی، یشب سر ہلاتا اٹھ کر ہال کی طرف آیا جہاں ہیر مہرو سے کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ یشب نے اس کے مسکراتے چہرے کو دل میں اتارا اور راستگی سے اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم، آپ کب آئیں؟ وہ سنجیدہ سا مہرو سے پوچھ رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے۔ تم سناؤ، کہاں سے آ رہے ہو؟ مہرو خوش مزاجی سے بولی۔ میں ڈیرے پر تھا۔ ہی تم جا کر چادر اوڑھ کر آؤ، ہمیں نکلنا ہے ابھی۔ نکلنا ہے؟ کہاں کے لیے؟ ہیر کے سوال کو مہرو نے زبان دی۔ ہیر کے گھر جانے کے لیے۔ ہیر یشب کے کہے گئے الفاظ پر دھڑام سے نیچے گری تھی۔ میرے گھر پر خان، آپ نے تو مجھے فیصلہ کا اختیار دیا تھا، پھر کیوں؟ وہ پریشان سے دل میں سوچ رہی تھی۔ ہیر تم کھڑی کیوں ہو جاؤ، ہری آپ۔ وہ گھڑی دیکھتا اجلت سے بولا۔ خیریت ہے نا؟ ہیر کے وہاں سے چلے جانے کے بعد مہرو نے یشب کے چہرے پر پوری سنجیدگی کو دیکھ کر پوچھا۔ شمس خان کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اوہو، کیسے؟ پتہ نہیں کچھ بھی۔ بندہ آیا تھا پیغام لے کر، عصر کے بعد جنازہ ہے۔ یشب نے مختصر بتایا۔ میں بھی چلوں ساتھ؟ آپ بابا جان لوگوں کے ساتھ آ جائیے گا۔ ٹھیک ہے، مہرو نے سر ہلا دیا۔ اتنے میں ہی چادر لپیٹتے وہاں آ گئی۔ اوکے بھابی، آپ بی بی جان کو بتا دیجیے گا، وہ مہرو سے کہتا ہیر کو چلنے کا اشارہ کرتا آگے بڑھا۔ ہیر نے افسردہ نظروں سے مہرو کو دیکھا اور کچھ بھی کہے بغیر باہر کی جانب چل پڑی۔ وہ سوچو کہ محل گرداب میں تھی اور سوچ کے اس کا دماغ پاگل ہو رہا تھا۔ ہیر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے کیا کہے۔ آخر خان ایسا کیوں کر رہا تھا؟ جب فیصلہ میں نے سنانا تھا تو پھر مجھے میرے گھر لے جانے کا مقصد، وہ بھی آج ہی۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ وہ دل میں ہم کلام تھی کیونکہ یشب کے سرخ چہرے کو دیکھ کر اس میں کچھ پوچھنے کی ہمت نہ تھی۔ 15 منٹ کے بعد وہ لوگ ہیر کے گاؤں جانے والی سڑک پر چڑھ چکے تھے۔ ہیر دھک دھک کرتے دل کو سنبھالتی خاموشی سے باہر دیکھنے لگی، مگر یہ کیا؟ جیسے ہی پراڈو ان کی حویلی کی طرف مڑی، گاڑیوں کی ایک لمبی قطار تھی جو حویلی تک جا رہی تھی۔ کافی رش تھا وہاں مردوں کا، کوئی آ رہا تھا کوئی جا رہا تھا۔ ہیر کو کسی انہونی کا احساس ہوا۔ وہ فوراً پلٹتی یشب کا اسٹیئرنگ پر موجود ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ ہاں کو کیا ہوا یہاں؟ آپ مجھے کیوں لائے ہیں یہاں؟ وہ کپکپاتی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ یشب یہ گاڑی پارک کرنے کی مناسب جگہ دیکھ رہا تھا۔ ہیر کے ہاتھ پکڑنے پر متوجہ ہوا۔ کچھ نہیں ہوا، تم پریشان مت ہو۔ یشب نے اس کے اڑے حواس دیکھ کر بتانا مناسب نہ سمجھا۔ خان پلیز بتائیں کیا ہوا؟ وہ خوفزدہ سی بولی۔ گاڑی آگے نہیں جائے گی، اس لیے تم یہیں سے حویلی تک چلی جاؤ، میں گاڑی پار کر دوں گا۔ یشب اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، آپ مجھے واپس لے چلیں، میں حویلی نہیں جاؤں گی۔ کم آن ہیر، چلو میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ یشب اپنی سائیڈ کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور اس کے ساتھ ہیر کی طرف اس کا ڈور اوپن کیا۔ آؤ۔ میں نہیں۔ اس کے مزید بولنے سے پہلے ہی یشب نے اسے باہر نکال چکا تھا۔ میں نے کہا میں نہیں جا رہا۔ وہ ہیر کا ہاتھ تھام کر ساتھ چلتا وہاں حویلی کی گیٹ تک گیا۔ اب جاؤ تم، میں یہی ہوں۔ ہیر نے دونوں ہاتھ سے یشب کے بازو کو زور سے پکڑا، جیسے کوئی بچہ ننھے بچے کسی اپنے دور جانے سے خوفزدہ ہوتا ہے۔ یشب نے اسے دیکھ کر اندر جانے کا اشارہ کیا، مگر ہیر اس کا بازو تھامے وہی کھڑی تھی۔ یشب اپنے بازو سے اس کا ہاتھ ہٹا کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ چار نچار ہیر بھی خوفزدہ سی پاؤں گھسیٹتی اندر داخل ہوئی۔ وہاں عورتوں کا جمگٹا دیکھ کر وہ جان چکی تھی کہ اس کا کوئی پیارا اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑا جا چکا ہے، مگر کون؟ فی الحال وہ یہ جان نہیں پائی تھی اور سوچ بچار کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر پہنچی، ہیر جب 10 دن پہلے اپنی حویلی آئی تھی تب تو اسے پھوپھی بننے کی وجہ خوشخبری ملی تھی۔ شمس اور پروشے کی شادی کے 6 سال بعد ان کو
اولاد کی نوید ملی تھی۔ حویلی میں خوب صدقے خیرات کیے گئے تھے۔ جہاں ہر کوئی اس خبر پر خوش تھا، وہیں سب ہیر کی غیر موجودگی پر افسردہ بھی تھے۔ خدا خدا کر کے یہ وقت گزرا تھا، آج وہ خوشی جس کے پچھلے کئی ماہ سے بے چینی سے انتظار کیا تھا، اپنے غم کے ساتھ بھی لے آئی تھی۔ پروشے ڈیلیوری کے دوران ہی بیٹی کو جنم دے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ ہر آنکھ نم تھی، ہر دل دکھی تھا پروشے کی جواں موت پر قدرت کے لکھے کو کون ٹال سکتا تھا بھلا۔ 4 دن ہو گئے تھے پروشے کو اس دنیا سے گئے۔ مہرو بی بی جان، یشب اور خاقان آفریدی اس کے جنازے کے بعد واپس آفریدی حویلی آ گئے تھے۔ ہیر وہیں تھی، بے چین سی، افسردہ سی۔ بہت بڑی قیامت ٹوٹی تھی ان کی حویلی پر۔ ہیر 4 دن کی بھتیجی کو چپ کرواتی خود بھی رونے لگی تھی۔ یہ کیا ہو گیا ان کے ساتھ؟ وہ معصوم سی بچی ہمیشہ کے لیے ماں سے محروم ہو گئی تھی، یہی سوچ کر ہیر کا کلیجہ کاٹ رہی تھی۔ وہ ابھی شمس لالا کے کمرے سے ہو کر آئی تھی، جو بھابھی کے جانے کے بعد بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ وہی خاموشی جس خاموشی سے 8-9 سال پہلے انہوں نے بہت مشکل سے باہر نکالا تھا اسے۔ ہیر بہت مشکل سے انہیں چند نوالے کھلا کر آئی تھی۔ وہ بچی کو گود میں لیے بیٹھی رو رہی تھی۔ جب رحیمہ کمرے میں آئی، ہیر بی بی اسے مجھے دیں، آپ چپ نہیں ہوں گی، آپ سے چپ نہیں ہوگی۔ رحیمہ نے بچی کو اس کی گود سے لے لیا اور جھلاتے ہوئے لوری دینے لگی۔ چند منٹ کے بعد ہی بچی سو گئی۔ ہیر بی بی اسے یہاں لٹا دو۔ ہاں لٹا دو، ہیر نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا اور اٹھ کر وضو کرنے چل دی۔ ہیر کو دیکھے آج 4 دن ہو گئے تھے اور یہی بات یشب کو ڈسٹرب کر رہی تھی۔ وہ اسے اس دن جس حالت میں چھوڑ کر آیا تھا اسے سوچ سوچ کر پچھلے 4 دن سے وہ بے چین تھا۔ میرو اسے چائے دینے آئی تھی جب یشب کو کسی غیر مرئی نکتے کو گھورتے ہوئے دیکھتا پایا۔ کیا حالت بنا لیا یشب، خدا نخواستہ ہیر وہاں ہمیشہ کے لیے تو نہیں گئی جو تم مجنوں بنے بیٹھے ہو۔ بھابھی مجھے ہیر کی طرف سے پریشانی ہو رہی ہے۔ کیسی پریشانی؟ مہرو پاس پڑے کوچ پر بیٹھی، وہ اس کی حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی اس دن۔ صدمہ بھی تو اتنا بڑا تھا نا۔ مہرو افسردہ ہوئی ہوں پر ہم میں سے کوئی دوبارہ وہاں نہیں گیا تو روکا کس نے ہے دیور جی، جب چاہیں چلے جائیں دیدار یار کی خاطر۔ مہرو نے اس کی بے چینی پر چھیڑا۔ یشب جھنک کر مسکرایا۔ بھابھی آپ بھی چلیں گی میرے ساتھ؟ اچھا چلو جلدی سے یہ چائے ختم کرو اور جا کر ہیر سے ملاؤ تاکہ تمہاری شکل پر کچھ تو فریشنس دیکھنے کو ملے۔ مہرو اس کے بال بکھیرتی مسکراتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ یشب نے جلدی سے چائے ختم کی اور چینج کرنے کے بعد ہیر کے گاؤں روانہ ہو گیا اس سے ملنے کے لیے۔ ہیر تو دیکھ کر یشب کو حیران رہ گئی۔ یشب مردانے میں دلاور خان کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ جب وہ آیا تھا تو شمس خان بھی وہیں موجود تھے۔ اس دوران یشب اور شمس کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی اور نہ ہی شمس کچھ بولا اور نہ ہی یشب نے اس سے افسوس کیا۔ کچھ دیر بعد شمس خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد یشب نے ہچکچاتے ہوئے دلاور خان کو ہیر سے ملنے کا کہا تھا۔ ہاں ضرور ملو بیٹا، میں سمندر خان سے کہتا ہوں تمہیں وہاں چھوڑ آئے۔ دلاور خان اس کا کندھا تھپ تھپا کر باہر نکل گئے۔ چند منٹ کے بعد یشب سمندر خان کے ساتھ حویلی کے رہائشی حصے کی طرف آیا۔ ہیر ظہر کی نماز پڑھ کر نیچے آ گئی تھی جہاں عورتیں بیٹھی یاسین پڑھ رہی تھی۔ ہیر بھی ان کے درمیان آ کر بیٹھی اور یاسین پڑھنے لگی۔ عصر کی اذان کے بعد وہ یاسین رکھتی اٹھی اور نماز پڑھنے کے لیے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ راہداری میں تھی جب اس کی نظر سامنے سے آتے یشب آفریدی پر پڑی۔ ہیر جہاں تھی وہی رک گئی۔ یشب بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ وہ آہستگی سے چلتا اس کے پاس آیا۔ کیسی ہو مدم؟ سرگوشی ہوئی۔ ہیر نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی نظروں میں اپنے لیے فکر دیکھی، خود پر کنٹرول کھو کر اس کے سینے سے لگی۔ سب ختم ہو گیا خان، میرے لالا کا گھر اجڑ گیا، وہ اکیلے رہ گئے۔ خان، ہمارے گھر کی خوشیوں کو نظر لگی کسی کی، وہ اس کا گریبان پکڑے روتی ہوئی بول رہی تھی۔ کچھ دیر اسے روتے رہنے دینے کے بعد یشب اسے کندھوں سے پکڑ کر سامنے کیا۔ مت رو پلیز۔ تمہیں یاد ہے ہیر، ایک بار میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے عورتوں کے رونے سے نفرت ہے، تب میرا مطلب صرف تمہیں رونے سے منع کرنا تھا۔ میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا ہیر، مگر پھر بھی بہت سا رلایا ہے تمہیں، پر اب مزید نہیں، میں ان آنکھوں میں مزید آنسو نہیں دیکھ سکتا ہیر۔ یشب نے اس کی گال پر پھسلتے آنسوؤں کو انگلی کے پوروں سے ہٹایا۔ اب اور نہیں میری جان۔ یشب نے اس کی سوجی آنکھوں کو لبوں سے چھو کر سرگوشی کی۔ اس کی حرکت پر ہیر ہچکچاتی خود میں سمٹ گئی۔ میں تمہیں دیکھنے آیا تھا، دیکھ لیا، اب چلتا ہوں۔ وہ پیچھے ہٹتا بولا، کچھ دیر تو رک جائیں ہاں۔ ہیر بھاری آواز میں بولی، رو رو کر اس کا گلا بیٹھ چکا تھا۔ یشب نے اس کا ہاتھ لگا کر سر پر بوسہ دیا۔ میں پھر آؤں گا۔ ہوں جی، گھر میں سب کیسے ہیں؟
ٹھیک ہے مگر تمہارے بغیر اداس ہیں سب بہت مس کر رہے ہیں تمہیں، میں کچھ دن میں اور رکنا چاہتی ہوں۔ ہیر نے سوالیہ نظروں سے یشب کو دیکھا۔ ہاں ضرور رہ لو جب تک چاہو، مگر وہ رکا۔ مگر کیا؟ وہ ایک دم سے حیران ہوئی۔ مگر یہ کہ تم رو کر ان نینوں پر مزید ظلم ستم نہیں کرو گی۔ ہاں ہائے رے تیری جھیل سے نین، ان نینوں میں ڈوبنے کو دل کرتا ہے۔ جی، ہیر نے آہستگی سے سر ہلایا۔ اپنا خیال رکھنا میرے لیے، یشب نے محبت سے کہہ کر اس کا ہاتھ چوما اور پھر خدا حافظ کہتا پلٹ گیا۔ ہیر اس کے اوجھل ہونے تک اس کی پشت کو دیکھتی رہی، اور اس روز ہیر نے یشب کو یہی فیصلہ سنا تھا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ، اس کی محرم، اس کی بیوی بن کر رہنا چاہتی ہے۔ مگر اس روز وقت نے مہلت ہی نہ دی کہ ہیر یشب کو اپنا فیصلہ سنا پاتی۔ مر چاہے جو بھی کرے، جو بھی کہے، مگر ایک وفاشوار عورت ہمیشہ اپنے مرد کی محبت کی پجاری ہوتی ہے۔ اپنی اس پر جتنے بھی ظلم کرتے رہیں، مگر محبت کی ایک نگاہ پڑتے ہی وہ سارے ظلم، سارے زخم بھلا کر پلٹ آتی ہے۔ اور ہیر ایک عظیم عورت تھی۔ اماں، میں شمس کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہوں۔ ہیر نے کچھ فاصلے پر کارٹ میں لیتی اس معصوم پری کو دیکھ کر کہا۔ پروشے کی موت کے 10 دن بعد ہیر کو ہی بچی کا نام رکھنے کا خیال آیا تھا۔ اس نے شمس کو کہا، مگر ہیر پر چھوڑتا سائڈ پر ہو گیا۔ تب ہیر نے بچی کا نام دعا شمس خان رکھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو ہیر؟ دعا تم کیوں لے کر جاؤ گی بھلا؟ خدیجہ حیران ہوئی۔ یہاں کون کرے گا اس کی دیکھ بھال؟ تم اپنے گھر، اپنے سسرال میں خوش رہو، ہمارے لیے بہت ہے۔ دعا ہماری ذمہ داری ہے، تمہاری نہیں۔ میری جان، میں زندہ ہوں، میں اس کی دیکھ بھال کے لیے، مگر اماں یہ اتنی چھوٹی سی ہے۔ ہیر فکر مند ہوئی۔ تم بھی تو اتنی سی تھی جب تمہیں میں نے سنبھالا تھا۔ وہ مسکرائی۔ ہوں، ہیر نے بھی ان کی بات پر مسکرا دی۔ اماں، مجھ سے لالا کی اداسی نہیں دیکھی جا رہی۔ اب آگے کیا ہوگا؟ چند منٹ کے بعد وہ پھر افسردہ ہوتی بولی، تم مت پریشان ہو، جو زخم دیتا ہے مرہم بھی وہی دیتا ہے، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم بس اپنے گھر کی فکر کرو، میں تمہارے بابا سے کہتی ہوں، وہ خود چھوڑ آئیں گے تمہیں۔ نہیں اماں، میری یشب سے بات ہو گئی تھی، وہ کل صبح آئیں گے مجھے لینے۔ چلو اچھا ٹھیک ہے، خدا میری بچی کو سدا سہاگا رکھے، آباد رکھے۔ انہوں نے ہیر کا ماتھا چوم کر اس کو گلے کے لگایا۔ آمین، ہیر نے کہہ کر سر اماں کی گود میں رکھا اور آنکھیں بند کر۔ السلام علیکم۔